बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हुकूमत ने हथौड़ा मारा, गुस्सा तो आना ही था और फिर गुस्से और गैज़ व गज़ब की इंतहाई कैफियत में बिंदियाल ने वो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ समाअत का बाकायदा आगाज़ कर दिया। जबकि इससे पहले ये इतला थी एतज़ाज़ हसन और लतीफ़ खोसा और इनके हवाले से कि अगले हफ़्ते इस पर कुछ कार्रवाई का इम्कान है, यानी जो आज जुमे के दिन ख़त्म हो जाएगा, इस हफ़्ते कोई इम्कान नहीं, अगले हफ़्ते होगा। लेकिन गुस्से का आलम था। इस पर हम तबसरा करेंगे और इस पर भी कि हुकूमत ने जो इक़दाम किया उसके क्या नताइज होंगे। और फिर इसके अलावा इमरान ख़ान को मशवरा दिया गया है कि किसी भी सूरत 26 तारीख को बलूचिस्तान नहीं जाना, वरना तुम्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा आज से 4 दिन बाद। और ये जो हालिया सरमायाकारी के लिए कमीशन बना है हुकूमत और फ़ौज का, जिसे बहुत बड़ा तारीख़ी और फ़ैसला कुन इक़दाम कहा जा रहा है, उसमें कितना मुबालगा हो सकता है, कितनी हकीकत, लेकिन इसके अंदर की जो हकीकत है उसका ताल्लुक़ जनरल आसिम मुनीर और नवाज़ शरीफ के साथ क्या है। और इसके अलावा थोड़ा सा ज़िक्र पेजे डकैत का होगा, जिसने कहा है कि जेल में मेरे कमरे के अंदर जहरीले कीड़े रेंगते फिरते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। बिंदियाल ने चीफ जस्टिस के तौर पर ये एक्शन किया है जब हुकूमत की तरफ से सदर ने ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि काजी फ़ाइज़ ईसा 17 सितंबर को चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे, यानी कि उन्हें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से अपग्रेड करके नामज़द चीफ जस्टिस का खिताब दे दिया, और जिससे ज़ाहिर एक नफसियाती और अमली वाक़यात की एक चेन शुरू हो जाएगी। तो इस पर बिंदियाल साहब मुश्तिल हो गए और उन्होंने एक 9 रुकनी बेंच, एतज़ाज़ हसन, जवाद ख्वाजा, लतीफ़ खोसा वगैरह की दरख्वास्तों पर, 4 दरख्वास्तें थी कुल, उन पर ये 9 रुकनी बेंच बना दिया जो आज से समाअत करेगा। और इस बेंच में नाजरीन सिर्फ 9 रुकनी बेंच में सिर्फ 4 जज हैं। 4 जज कौन कौन से? एक तो नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, सरदार तारिक मसूद हैं, याह्या अफरीदी हैं और मंसूर अली साहब हैं। ये 4 जज हैं। 9 रुकनी बेंच में 4 जज हैं, बाकी 5 बिंदियाल समेत और वही उनके 2 जो उनका जुज़्व ला जनफक बने हुए हैं, और हर केस की समाअत में वही बैठे होते, मुनीब और एजाजुल हसन, और चौथा वो ट्रकों वाला मज़ाहर, क्या नाम है उसका, और 5वीं जो मेरठ के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से, जिसको लाकर सुप्रीम कोर्ट में मुसल्लत किया गया, और उसने पहली ही अपनी अदालती समाअत में अपनी अहलियत का, काबिलियत का पोल खोल के रख दिया था। तो जब ज़ाहिर एक सिफारशी और किसी एजेंडे के तहत इस तरह के जज लाए जाएंगे तो वो इसी तरह करेंगे। तो चुनांचे ये 5 और 4 जजों का, 4 जज और 5 आप जो खिताब देना चाहें, जो लोग खिताब दे रहे हैं इन्हें, चाहे आप ट्रकों वाली सरकार कह लें, चाहे आइन शिकन जज कह लें, चाहे इमरान दार कह लें, जज बहरहाल इनको कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ज़ाहिर है इनका जो टारगेट है, और जिस तरह वो 2 दिन पहले इनकी एक साजिशी मीटिंग हुई है जिसकी अदालती तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती कि कोई पिटिशनर किसी जज के साथ मिले और अपनी पिटीशन पर तबादला ख्याल करे, तो उसका मतलब ये है कि ये मुलाकात नहीं थी, अखलाकी तौर पर इसका जवाज़ नहीं था, ये मुलाकात थी ही नहीं, ये एक साजिश थी, एक साजबाज थी जिसमें कुछ बातें तय हुई, कुछ बातें तय होने से रह गई, और तय यही हुआ था कि अगले हफ्ते से इस पर कुछ देखेंगे कि क्या करना है। और ये खबरें भी सामने आई थी कि बिंदियाल साहब जो है वो कुछ मुतज़ब्ज़ब है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इश्तियाल के आलम में उसने वो इक़दाम कर दिया। और अब नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिंदियाली टोला अपनी बका की आखिरी जंग में कूद पड़ा है, तबले जंग बजा दिया है। इसका अंजाम क्या होगा, क्लियर कट वर्डिक्ट तो नहीं दिया जा सकता, प्रिडिक्शन भी नहीं की जा सकती कि क्या होगा, लेकिन जो लॉन्ग रन रिज़ल्ट है वो ये है कि इनसे निजात मिल जाएगी। और ये लोग अब उस धारे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम दरिया का तूफ़ानी धारा कहते हैं, और उसे तिनकों की मदद से ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये ख़ुद को बचाने के भी चक्कर में है, ये मुल्क का इस्तेहकाम बर्बाद करने के भी चक्कर में है, और इमरान ख़ान को भी बचाने के चक्कर हैं। तीनों चक्करों में इन्होंने नाकाम होना है। वो ज़ाहिर दरिया जो है, दरिया के बारे में कहा जाता है कि दरिया किसी रुकावट को ख़ातिर में नहीं लाता। अगर उसके रास्ते में चट्टान डाल दी जाए, बहुत बड़ी चट्टान डाल दी जाए,
تو وہ یا دائیں سے ہو کر نکل جاتا ہے یا بائیں سے ہو کر نکل جاتا ہے، چٹان منہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تو یہ بندیال صاحب جو ہیں یہ کتنی بڑی چٹان ہے، ان کو بہت بڑی چٹان ہونے کے بارے میں جو غلط فہمی ہے وہ اگلے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ نکل جائے۔ ناظرین، حکومتی اقدام کی اہمیت یہ ہے کہ ویسے جو چیف جسٹس ہوتا ہے آنے والا، اس کا نوٹیفیکیشن مہینہ 20 دن پہلے کیا جاتا ہے۔ 3 مہینے، تقریباً 3 مہینے، یعنی 17 تاریخ، آج 22 تاریخ ہے، تو 17، 18، 19، 20، 21، 22، 6 دن کے فرق کے ساتھ پورے 3 مہینے پہلے اس تقرری کا نوٹیفیکیشن کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن پر عارف علوی نے بلا تاخیر دستخط کیے۔ یہ وہی عارف علوی ہے جس نے دوسرے 4 شیطانوں کی مدد سے، دوسرے 4 سازشیوں کی مدد سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو برطرف کرنے کے پلان میں حصہ دار بنا تھا۔ ایک یہ تھا سازشی، دوسرا بجو باجوہ تھا، تیسرا وہ چکوال کا شیطان، چوتھا خود عمران خان، اور 5واں یہ بندیال۔ یہ 5 کی ایک پلاننگ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو 2 مہینے کے اندر اندر فارغ کر دینا ہے۔ تو ناظرین دیکھیے کہ وہ طاقتور لوگ جنہوں نے نواز شریف کا تختہ الٹ دیا، جنہوں نے نواز شریف کو تاحیات نااہلی دے دی اور ان کو سزائے قید بھی سنا دی، مریم نواز صاحبوں کو بھی نااہل کر دیا، حکومت کا تیا پاچا کر دیا، ملک کا ستیہ ناش کر دیا، لیکن وہ قاضی فائز عیسیٰ کا بال بھی نہیں بگاڑ سکے۔ آپ نے دیکھا کہ آخری وقت تک بندیال، عمران، بجو باجوہ، وہ چکوالی شیطان کس طرح پورا زور لگاتے رہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ اور آج قاضی فائز عیسیٰ کا نام عزت سے لیا جاتا، ان 5 سازشیوں کو طرح طرح کے نام دیے جاتے۔ بجو باجوہ ذلیل ہو گیا، وہ چکوالی شیطان ذلیل ہو گیا، یہ علوی شیطان، یہ باندر، یہ ذلیل ہو گیا، اور عمران خان کی ذلت کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے۔ کل آپ نے اس کا وہ دیکھا جب عدالت کے اندر اس سے کوئی سوال کیا گیا تو اس نے کس طرح منہ بنایا روحانسا سا، اور بالکل مزغہ خیز، ایسے جیسے اگر آپ نے وہ فلم دیکھی ہو، بہت مشہور کامیڈی فلم تھی 1970 کی دہائی کی، لیکن اب تک وہ دیکھی جاتی ہے، وہ اتنی پاپولر فلم ہے، اٹ از اے میڈ 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 ورلڈ۔ اس میں 2 کامیڈین ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے منہ بناتے ہیں جب انہیں زبردستی ایک ہوائی جہاز کا پائلٹ بنا دیا جاتا ہے، جبکہ انہیں پائلٹ ہونے کا کوئی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہ جس طرح کے منہ بناتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر فلم بھی نظرات تھے وہ لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے، اور اس فلم کا سب سے شاندار مزاحیہ سین وہی تھا۔ تو مجھے کل عمران خان کا بوتھا دیکھ کر وہی 2 کامیڈین یاد آ گئے جنہوں نے اس ہوائی جہاز میں اس طرح کے پوز بنائے تھے۔ تو وہ اس کی ذلت اور رسوائی کی انتہائی نہیں ہے نا عمران خان، اور ابھی یہ اس کی شروعات ہے، ابھی اس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ ابھی بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ اور بندیال کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے اپنا بھی بیڑا غرق کیا، عدالت کا بھی بیڑا غرق کیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس نے سپریم کورٹ کا ادارہ متنازعہ بنا دیا، اور یہاں تک لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسی عدالت ہے کہ یہ حکم دیتی ہے حکومت مانتی نہیں ہے، یہ حکم دیتی ہے کوئی مانتا نہیں ہے۔ اب یہ نہ صرف یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ سنانے کا اس کا موڈ ہے، جیسا کہ بینچ کی تشکیل سے نظر آ رہا ہے کہ 9 ارکان میں سے صرف 4 ججوں کو شامل کیا گیا ہے، باقی 5 ٹرکوں والے شامل کر دیے ہیں، بلکہ اگلے 15 میں یہ جو 14 مئی کو الیکشن کرانے کا جو حکم دیا تھا اس کی حکم عدولی کا نوٹس لے کر یہ اس پر بھی کوئی فیصلہ سنانے والا ہے۔ اس دوران حکومت کیا کرے گی یا ریاست کیا کرے گی وہ بھی دیکھنے والی باتیں، لیکن ظاہر ہے ریاست کو میں نے اس دریا سے تشبیہ دے دی ہے جس کے رستے میں چٹان آ گئی، وہ دائیں بائیں سے گزر گیا، یا چٹان کو ہی اپنے اس کے زوردار دھارے نے اٹھا کر باہر دریا کنارے سے باہر پھینک دیا۔ کوئی بھی آپشن وہ اختیار کر سکتی ہے۔ جو بھی ہو، عمران خان کو بچانا اب انقلابی ممکنات میں سے نہیں ہے، اور یہ 14 مئی کے کیس، حکم عدولی کے کیس میں کیا کر سکتا ہے یہ؟ اگر اس نے حکومت کو، فرض کیجیے وزیر اعظم کو، وزیر خزانہ کو، یا 2-4 افراد کو نااہلی کی سزا سنا دی تو جناب یہ طے ہے کہ حکومت اس حکم کو نہیں مانے گی، اور اس کی بنیاد یہ لے گی کہ جناب ہم نے تو 4-3 کا فیصلہ مانا ہے، 3-2 کا فیصلہ تو تھا ہی نہیں۔ جب فیصلہ ہی نہیں تھا تو توہین عدالت کس چیز کی؟ لہٰذا وہ اس حکومت کا، بندیال کا، جاتے جاتے ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو اسی کے منہ پر آ پڑے گا اور اس کو مزید رسوائی کی دلدل میں دھکیل دے گا۔ ناظرین، یہ بندیال کی ذہنی اخلاقی سطح کی
جو اب آپ نے کوئی پیمانہ آپ کے پاس ہو تو آپ ماپ سکتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس اور وہ تحقیقات ساری صفر رزلٹ دیا اور قاضی صاحب جو تھے وہ سرخرو ہو گئے، جس کے بعد موجودہ حکومت نے ان کے خلاف ریفرنس واپس لینے کا اعلان کیا، تو یہ اس پر ایک درخواست اس نے گزاری، لیکن 3 مہینے ہو گئے یہ اس کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ اس کے دبانے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ ریفرنس خارج عملاً ہو چکا ہے، ایک رسمی کارروائی سے یہ انکار کر رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ بندیال کا اخلاقی ظرف کتنا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ہی نہیں، کیونکہ ایسے ہی بلو دی بیلٹ جا کر کوئی آدمی اس طرح کا طرز عمل ظاہر کرے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ یہ وہ شخص ہے، یعنی ایک ریفرنس ختم ہو چکا ہے، معاملہ ختم ہو چکا ہے، تحقیقات بھی ختم ہو چکی ہیں، کچھ بھی برآمد نہیں ہوا، کچھ بھی برآمد نہیں ہوگا، کوئی رزلٹ نہیں نکلنے والا، لیکن یہ صرف غصہ، اپنا غصہ دکھانے کے لیے کہ میرے پاس اختیار ہے، میں نہیں ریفرنس واپس کرتا، میں دبا کر بیٹھا ہوں۔ 3 مہینے سے دبا کر بیٹھا ہوا ہے، اور 3 مہینے سے دبا کر بیٹھا ہونے والا یہ وہ شخص ہے جو عمران خان کی درخواست صبح آئے تو شام تک اس پر فیصلہ سناتا ہے، اور اس چیز کو جو کہ رسمی کارروائی ہے وہ 3 مہینے سے دبا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ درخواست دائر کرنے والوں میں ایک تو لطیف کھوسہ ہے، جس کو پیپلز پارٹی نے فارغ بھی کر دیا، بلکہ اپنے دفتر میں ایک وال آف شیم کے نام سے دیوار بھی بنا دی، اس میں تصویریں لگائی گئی ہیں۔ ایک تصویر لطیف کھوسے کی ہے اور 2 تصویروں کے خانے خالی ہیں۔ وہ خیر چھوڑیے، یہ لطیف کھوسا عمران خان کی حمایت میں اتنا دیوانہ کیوں ہو گیا، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ، اور اس کا قصہ کیا ہے؟ قصہ مختصر ہے، ایک فقرے کی داستان ہے۔ اس نے زرداری سے فرمائش کی تھی کہ میرے بیٹے کو پنجاب کا وہ ایڈوکیٹ جنرل لگا دو، اس طرح کی کوئی سفارش کی تھی، اور اس کا خیال تھا کہ میں پیپلز پارٹی کا اتنا بڑا پرانا لیڈر ہوں اور یہ میرا بیٹا جو ہے وہ بن جائے گا کل پرسوں۔ اس نے بیٹے کو بھی بتا دیا، مبارکباد بھی دے دی، کہ مٹھائیاں بھی انہوں نے کھا لی، لیکن وہ انکار ہو گیا۔ اس بات کا غصہ یہ لے کر بیٹھا رہا، اور پھر اسی بات کے غصے کے ریئیکشن میں یہ عمران خان کے اتحادی بن گیا۔ اور ویسے اس کا جو بیٹا ہے، اس کی آپ نے کبھی تقریر سنی ہو اور اس کی اگر آپ نے ریپوٹیشن سنی ہو، وہ اتنا زیادہ لفنگا گردی کے واقعات میں ملوث ہے، گالیاں دیتا ہے، اٹھائی گیرا ٹائپ قسم کا قانون دان ہے، اور بدتمیز، غیر مہذب، نان سوشل بلکہ اینٹی سوشل، ایک ایسا آدمی جس کے پاس کوئی پڑھا لکھا آدمی 5 منٹ بیٹھ نہیں سکتا۔ تو اس کو زرداری صاحب کیسے اس باوقار منصب پر لگوا سکتے تھے؟ وہ لگوانا چاہتے تو لگوا سکتے تھے، لیکن زرداری نے یہ ظاہر سوچا ہوگا کہ آخر آدمی سفارشی میرٹ پر نیچے گرتا ہے تو کتنا زیادہ نیچے گر سکتا ہے۔ تو یہ ہے لطیف کھوسے کی اصول پسندی۔ اور اعتزاز حسن، وہ آپ جانتے ہیں، وہ پرانا ٹاؤٹ ہے غیر ملکی طاقتوں کا، اور اس کی بھارت کے ساتھ وفاداری، ہمدردی، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ سکھوں کی فہرستوں کا قصہ آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی ہر موقع پر اس کی حرکات مشکوک رہی ہیں۔ پاکستان کے خلاف یہ بکواس کرتا رہا ہے، نظریہ پاکستان کے خلاف بکواس کرتا رہا ہے، فوج کے خلاف بکواس کرتا رہا ہے، آئین اور دستور اور اسلامی تصورات کے خلاف بکواس کرتا رہا، یعنی ہر لحاظ سے یہ اینٹی اسلام، اینٹی پاکستان ایک شخص ہے۔ تو اس کے ایجنڈے کے بارے میں کہنا ہی کیا۔ اور جسٹس جواد ایس خواجہ، وہ تو کہ نام نہاد قسم کا چیف جسٹس تھا، افتخار چودھری کا وہ مخبر تھا، افتخار چودھری کا ٹاؤٹ تھا، اور اسی کے صلے میں اس کو پھر چیف جسٹس بھی بنایا گیا۔ تو یہ وہ آدمی تھا جو عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں خاموش رہا۔ حالانکہ عمران خان کے دور میں 24 افراد پر فوجی عدالتوں میں مقدمے چلائے گئے، اور اگر یہ انسانی حقوق کا اتنا لمبردار بنا پھرتا ہے، یہ صحیح ہے، تو عمران خان کے دور میں یہ قومے میں کیوں رہا؟ 3.5 سال تو کسی نے اس کا نام تک نہیں سنا کہ جواد ایس خواجہ نام کی بھی کوئی چیز پاکستان میں ہے۔ اور اب یہ جو انگڑائی لے کر اٹھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انگڑائی کے پیچھے کچھ اور ہے، کوئی ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کے جو حامی ہیں پاکستان میں نہ جانے کہاں کہاں کس کس روپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ لطیف کھوسا کا یہ قصہ تھا۔ بلوچستان میں جو ایک سینئر وکیل کا قتل ہوا، تو اس قتل پر اس کے بیٹے نے، مقتول کے بیٹے نے عمران خان پر مقدمہ کرایا۔ ہائی کورٹ میں اس نے درخواست دی مقدمہ خارج کرنے کے لیے، یہ مسترد ہوئی۔ ایک اب جی آئی ٹی بنی ہے جس نے ایسے 26 تاریخ کو طلب کیا ہے کہ جی آئی ٹی میں پیش ہو کر، ظاہر سوال جو آپ کا مسئلہ ہوا، اب جی آئی ٹی میں پیشی کا مطلب گرفتاری نہیں ہوتا۔
وہ سوال جب کا سیشن ہوتا ہے وہ بھگتا کر آدمی باہر آ جاتا ہے، لیکن عمران خان کو وہ جو مٹکے والی سرکار ہے، جو مٹکے سے پرچیاں نکالتی ہے، جو مرغیاں زندہ جلاتی ہے، اور جو آج کل زمان پارک میں ہے بھی نہیں بلکہ اپنے خامد کے گھر چلی گئی ہے۔ یہ اطلاعات ہیں کہ وہ 8-10 دن سے زمان پارک میں نہیں ہے بلکہ اپنے خامد کے گھر چلی گئی ہے، وہ منیکا کے گھر۔ تو اس نے بہرحال اس کو مشورہ دیا ہے یا کوئی وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ 26 کو تم جاؤ گے بلوچستان تو وہاں تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور بلوچستان کا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں نہ تو وہاں پر کوئی جلوس نکل سکے گا تمہاری گرفتاری کے خلاف، اور نہ ہی یہاں سے کچھ لوگ تمہیں چھڑانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب قسم کا مشورہ اس نے دیا ہے۔ تو اب عمران خان سوچ میں ہے کہ 26 کو وہاں بلوچستان پیش ہو یا نہ پیش ہو۔ اگر پیش نہیں ہوتا تو ظاہر ہے اس کی فرد جرم وہ نہیں جو عدالت کے اندر ایک کسی خاص کیس میں لگتی ہے، بلکہ اوورآل فرد جرم جو اس پر آج کل تاریخ کی عدالت میں لگ رہی ہے، اور اس میں بہت سارے جرائم اکٹھے ہو چکے ہیں، تو ان میں اس ایک اور جرم کا اضافہ ہو جائے گا۔ بچنا تو اس نے ہے نہیں، اس نے گرفتار بھی ہونا ہے اور اس کو سزا بھی ہونی ہے، اور سزا بھی ایسی ہونی ہے کہ یہ 10-15 سال کے لیے باہر نہیں آ سکے گا جیل سے۔ تو بہرحال مکافات عمل ہے اور یہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ویسے اگر چینی پیمانے سے ہم جرم کی سزا کا تعین کریں تو عمران خان کے جو جرائم ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو کم سے کم 20 بار تو پھانسی بنتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں چین کا قانون تو نہیں ہے، یہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن چین کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ جب یہ وزیر اعظم تھا تو ہر بات پر چین کا حوالہ دیتا تھا کہ چین میں یہ ہوتا ہے، چین میں وہ ہوتا ہے، چین میں غداری کی سزا موت ہے۔ اس نے 3 مرتبہ غداریاں کی، کشمیر پر کی، ایٹمی پروگرام پر کی، فوج کے خلاف کی، کرپشن پر کی۔ کرپشن پر بھی وہاں یہ کہتا ہے کہ سزائے موت ہوتی ہے، اور کرپشن اس نے ریکارڈ توڑے پنکی پیرنی اور فرہ گوگی کی مدد کے ساتھ۔ اس نے خربوں روپے کے ڈاکے مارے، خربوں روپے کے ڈاکے مارے، اور پھر اور بھی بہت سارے جرائم ہیں۔ تو کم سے کم 20 مرتبہ تو اس کو پھانسی ہوگی اگر چین کا معیار سزا، معیار جرم اور سزا کی جو ڈیفینیشن چین والوں نے بنائی ہے اس کے مطابق اس کو 20 مرتبہ پھانسی ہوتی ہے۔ بہرحال اس کو اتنی لمبی سزا ضرور ہونی ہے کہ جب یہ باہر آئے گا تو اس کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ میرا نام کیا ہے۔ یہ اس طرح کی اس کے ساتھ حالت ہونے والی ہے۔ ناظرین، سب سے بڑی خبر جو پرسوں مانی جاتی رہی وہ یہ تھی کہ ایک سرمایہ کاری میں فیسیلیٹیشن کا ایک بورڈ یا کمیشن بنا دیا حکومت اور فوج نے مل کر، جس کے تحت پاکستان کی معاشی بحالی کی جائے گی، اور وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ہے کہ سعودی عرب، چین، قطر، امارات سمیت متعدد ممالک نے 120 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی فگر ہے اور کچھ اندازے اس میں خوش فہمی پر بھی مبنی ہو سکتے ہیں۔ اتنی بڑی مالیت میں یہ سرمایہ کاری اتنی آسان نہیں ہوگی کہ 5 سال میں 120 ارب ڈالر آ جائیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہونے والی ہے، اور چین نے اس میں شروع بھی کر دیا ہے۔ چین، سعودی عرب اور قطر، یہ 3 ملک خاص طور پر، اور پھر امارات کو اس کے بعد نچلے نمبر پر رکھیے، یہ چاروں ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والے ہیں، جس سے پاکستانی معیشت کو کچھ سہارا ملے گا۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ اس سے معاشی بحالی ہو جائے گی فوری طور پر یہ 5 سال کے اندر، یہ ذرا مشکل ہے۔ پاکستان کی معاشی بحالی میں کچھ ٹائم لگے گا، لیکن جو کچھ ہوا ہے یہ غنیمت نہیں ہے، یہ غنیمت سے بہت بڑھ کر ہے، اور اس میں کم سے کم چین اور سعودی عرب 2 ملکوں کا میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے ایک تو جنرل عاصم منیر صاحب سے کہا ہے کہ آپ پر ہمیں 100% اعتماد ہے۔ یہ بات اس سے پہلے چین نے تو کسی بھی آرمی چیف سے نہیں کی، لیکن سعودی عرب نے اس سے ملتے جلتے الفاظ میں کچھ 1-2 آرمی چیف کے ساتھ اس طرح کا تاثر دیا ہوگا کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ چین اور سعودی عرب 2 بڑے پاکستان کے دوست اور مددگار ملکوں نے کسی آرمی چیف کو یہ عملاً پیغام دیا ہے کہ ہمیں آپ پر 100% اعتماد ہے، اعتبار ہے، اور پاکستان کو ہم ڈوبنے نہیں دیں گے۔ یہ اصل میں بنیاد ہے اس معاشی بحالی کے پروگرام کے اعلان کے پیچھے۔ جو اعتماد ہے، جو یقین ہے، وہ ان 2 ملکوں کا یہ میسج ہے۔ اور ان 2 ملکوں کی ایک شرط تھی جو اس سے پہلے میں نے اپنے کئی بلاگز میں بتائی بھی تھی۔
وہ یہ تھی کہ وہ سیاستدانوں میں سے نواز شریف کے علاوہ کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شہباز شریف پر بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف کو ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز بھی اب کلیئرٹی میں آ گئی ہے، اب آپ مزید اس کی تفصیل جو ہے خود سمجھ جائیے۔ ناظرین، آخر میں پرویز الہی کا ایک فکرہ کہنا ہے میں نے، لیکن پرویز خٹک کو پارٹی کے سیکریٹری ایوب خان کی سنتان عمر ایوب، جو بذات خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑی جھوٹ کا نام ہے، ایک بہت بڑی نحوست اور بہت بڑی لعنت کا نام ہے، تو اس لعنت نے پرویز خٹک کو شو کاز نوٹس دیا ہے، جس سے میری اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے جو میں نے پچھلے ہفتے 5-6 دن پہلے اپنے پروگرام میں دی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ پرویز خٹک اپنا دھڑا بنا رہا ہے پختونخوا میں۔ جب وہ دھڑا بنا چکے گا تو پھر وہ یا تو استحکام پارٹی میں شامل ہوگا، یا ہو سکتا ہے وہ پختونخوا کی کسی اور پارٹی میں کے ساتھ اتحاد کر لے یا شامل ہو جائے، کچھ بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن فی الحال وہ پی ٹی آئی کے اندر اپنے دھڑے کی تیاری کر رہا ہے، دھڑے کو تکمیل دے رہا ہے، اور وہ دھڑا بننے والا ہے۔ اس میں نے تعداد بھی بتائی تھی کہ 15-16 سے زیادہ یا 20 سے بھی زیادہ ارکان اسمبلی جو ہیں اس کے گروپ میں آنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ تو تصدیق اس طرح ہوئی ہے کہ یہ جو لعنت ہے عمر ایوب کی، اس نے شو کاز نوٹس میں کہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب، آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو، ارکان کو، عہدیداروں کو پارٹی سے علیحدہ ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو علیحدہ ہونے کی ترغیب جو ہے وہ وہی چیز ہے کہ پرویز خٹک اپنا دھڑا بنانے کے چکر میں ہے، اور وہ دھڑا تقریباً بنا چکا ہے۔ اسے 7 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، اور لیکن میرا خیال ہے کہ 7 دن کے ٹائم سے پہلے ہی ہو سکتا ہے کہ پرویز خٹک کا دھڑا سامنے آ جائے۔ ناظرین، پی جے ڈکیت نے ایف آئی کی تحویل میں جب وہ دوسرے مقدمے میں اس کو لیا گیا تو اس نے اخبار نویسوں سے کہا کہ مجھے اپنی جیل کے کمرے میں بڑی تکلیف ہے، وہاں گرمی ہے، پنکھا کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، اور وہاں کیڑے مکوڑے ہیں، زہریلے کیڑے مکوڑے۔ تو میں نے اس فکرے پر صرف ایک سوال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ وہ زہریلے کیڑے مکوڑے پی جے ڈکیت صاحب کیا تم سے بھی زیادہ زہریلے ہیں؟ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔